अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक-ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू नाज़ फैमिली व्लॉग्स। और आज का भी मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ, वो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है और आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, जो कि आपके बच्चों की तरबियत में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। पहले ज़माने की जनरेशन में और आजकल की जनरेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले वालिदैन बच्चों को डाँट भी लेते थे और मार भी लेते थे। पहले बच्चे इस चीज़ को इतना अपने लिए बुरा नहीं महसूस करते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल की जनरेशन बिल्कुल डिफरेंट है। आजकल के बच्चों को अगर ज़्यादा लाड प्यार से हम अपने पालें तो वो सर पे चढ़ जाते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा सख्ती करें तो खुद सर हो जाते हैं। आजकल के बच्चों के साथ बैलेंस को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस रखना भी बहुत बड़ा काम है, बहुत टफ़ टास्क है, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। उनको ज़रा सा कुछ कहा जाए तो वो फ़ौरन ही रोना शुरू कर देते हैं, फ़ौरन ही दिल पे बात ले लेते हैं, फ़ौरन ही उनको अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट की बहुत ज़्यादा फ़िक्र होना शुरू हो जाती है। तो आजकल का जो दौर जा रहा है उसमें बच्चों को पालना एक बहुत बड़ा टास्क है, बहुत टफ़ टास्क है, क्योंकि आजकल का इर्द-गिर्द का माहौल भी बहुत ज़्यादा ख़राब और बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इसमें हाथ है। तो हमें अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, बहुत ज़्यादा उनकी मेंटालिटी को समझते हुए उनको लेके चलना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले तो हमें इज़्ज़त नफ्स का ख़्याल रखना चाहिए अपने बच्चों की, यानी सेल्फ़ रिस्पेक्ट। ये पहला पॉइंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों की इज़्ज़त नफ्स का ख़्याल रखना चाहिए। उन्हें इस तरीके से डील करें कि उनको ये महसूस ना हो कि हमारी सबके सामने बेइज़्ज़ती हुई है। यानी अगर बच्चों को आपको लगे कि इनसे कोई गलती हो गई है किसी के सामने, आपको अगर इनको कुछ कहना है, कुछ समझाना है या डाँटना भी है, तो अकेले में किसी के सामने इनसे सख्ती से बात ना करें। अगर बच्चों को सबके सामने आप सख्ती से बात करेंगे, कुछ कहेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट फ़ील करते हैं, बहुत ज़्यादा वो दिल पे इस बात को ले लेते हैं कि हमें सबके सामने इतना डाँटा, हमें सबके सामने इस तरह से सुनाया। तो इसमें उनको बहुत ज़्यादा अपनी बेइज़्ज़ती सी महसूस होती है, सेल्फ़ रिस्पेक्ट उनको बहुत ज़्यादा हर्ट करती है इस तरह से उनकी। आप अकेले में इनको जो भी आपने समझाना है, जो भी आपने इनको कहना है, अगर आपके सामने कोई बात उनकी आ गई है, तो आप उनको कभी भी किसी के सामने ना डाँटें, ना मारें, ना ही कुछ इस तरीके से कोई बुरे अल्फ़ाज़ कहें। बल्कि आप ये तरीका अपनाएँ कि उनको अलग कमरे में ले जाके आप उनसे बात करें, उनको ये कहें कि देखिए, मैंने आपको किसी के सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन आपको इस तरीके से कहना चाहिए था। वो तो खुद ही वो अपनी गलती एक्सेप्ट करेंगे कि जी मम्मा। तो आप उससे फिर इस तरह से थोड़ा-सा जज़्बाती तौर पे, थोड़ा मेंटली तौर पे उसको इस तरीके से कन्वे करें कि देखिए, आपकी गलती थी, लेकिन मैंने आपकी सबके सामने इज़्ज़त रखी, आपको मैंने कुछ नहीं कहा। तो आप भी अब नेक्स्ट टाइम इस तरह से कोई गलती नहीं करेंगे, तो वो आपसे सॉरी भी करेंगे और वो आपको आपकी इस बात से एग्री भी करेंगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बच्चों को उनको इस तरीके से डील करें, ख़ासकर किसी के सामने ना डाँटें, ना मारें, ना ही उनको बुरा-भला कहें। और बच्चों को आप ये भी फ़ील कराएँ कि आपकी वजह से मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट किसी के सामने हुई है, तो आइंदा आप मुझे इस तरह से शर्मिंदा नहीं कराएँगे। तो बच्चे अपनी गलती भी एक्सेप्ट करेंगे और आइंदा वो इस चीज़ का ख़्याल भी रखेंगे कि हमारी मम्मा ने हमें सबके सामने ना डाँटा है और हमें अकेले में समझाया है। तो वो आपकी भी इस चीज़ की रिस्पेक्ट करेंगे और आपकी ये बात मानने के लिए वो बिल्कुल मेंटली तौर पे भी तैयार रहेंगे, और इस तरह से आपके बच्चों की सेल्फ रिस्पेक्ट भी हर्ट नहीं होगी और वो आपकी बात को भी ईज़िली समझ जाएँगे। इस तरीके से होगा ये कि आपके बच्चे आपसे ख़ुद अपनी गलतियाँ शेयर करेंगे। अगर आप अकेले में उनसे बात करते हैं, अकेले में उनको कहते हैं कि आपसे ये गलती हुई है, आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए था, उनके रीज़न्स भी सुने कि अगर आप इस तरीके से कि कहते तो आपको इस तरह से ना होता। तो इस तरीके से ही होगा कि बच्चे जब आपसे अकेले में शेयर करेंगे तो उनको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हम अपनी मदर से अपनी हर बात शेयर कर सकते हैं, तो वो अपनी हर तरह की गलतियाँ आपसे शेयर करेंगे। और बीइंग अ मदर हमारा ये फ़र्ज़ भी है कि हम अपने बच्चों के अंदर अपना खौफ़, अपने मतलब कि माँ का खौफ़, बाप का खौफ़ तो बच्चों के अंदर होता ही होता है, लेकिन उनके अंदर अल्लाह के खौफ़ को डालें।
ان کے اندر اپنی لمیٹیشنس کو اپنی ویلیوز کو بتائیں کہ ہماری کیا لمیٹیشنس ہیں، کیا ویلیو ہیں، اور اپنے بچوں کو بتائیں کہ آپ نے اپنے دل میں ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا ہے۔ آپ کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے، کچھ بھی سوچنے سے پہلے، کچھ بھی کہنے سے پہلے آپ ہمارے کو ساتھ تو پتہ یہ نہیں اس ہر چیز مہینے کا پتہ نہیں کیا ہوتا خیال سفیہ. ہونا چاہیے کہ کہیں اللہ تو آپ سے اس چیز کے لیے ناراض نہیں ہو جائے گا۔ تو آپ نے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ بچوں کو ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ضرور ڈالنا چاہیے۔ اس طریقے سے ہوتا یہ کہ جب بھی بچہ کوئی اس طرح کا کام کرنے لگے کہ جس سے اس کو لگے کہ میں یہ پتہ نہیں صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، اور پھر بچے اکثر پوچھتے بھی ہیں کہ مما میں اس طرح سے کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کا خوف، ڈر ان کو کوئی بھی غلط کام کرنے یا کچھ بھی بات کرنے یا کچھ بھی سوچنے سے پہلے ان کے دل میں یہ بات آئے گی، اور وہ کوئی بھی غلطی کرنے سے پہلے وہ ضرور سوچیں گے کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں اس سے ہمیں یہ تو نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوں گے۔ اس طرح سے یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کسی بھی معاشرے میں ہوں، کسی بھی کمپنی میں ہوں، کہیں بھی ادھر ادھر ہوں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ہر طرح کی گیدرنگز ملتی ہیں، ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں، تو وہ جب ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا تو وہ اپنے انر سے اتنے اسٹرانگ ہوں گے، اور ان کو اس چیز کا بہت ہی زیادہ ان کے مائنڈ میں یہ چیز ہوگی، ان کے دل میں یہ چیز ہوگی، تو وہ کہیں بھی کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی کمپنی میں ہوتے ہیں تو وہ کوئی بھی غلط کام نہیں کریں گے، کوئی غلط حرکت نہیں کریں گے، جس سے ان کو یہ ضرور ہوگا کہ ہم اگر یہ ایسا کچھ کریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوگا اور ہمیں اس کا جو ہے گناہ ملے گا۔ ایک بات یہ بھی بہت ضروری ہے، بلکہ یہ ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ مرحلہ ہے کہ بچوں کی تربیت میں پہلے 7 سال بہت زیادہ ضروری ہیں، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ بچوں کا اس وقت مائنڈ بالکل کھلا ہوتا ہے، مطلب آپ سمجھیں ان کے لیے بالکل ہر چیز نئی ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں ہر چیز کو ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے ہر چیز نئی ہوتی ہے۔ تو شروع کے 7 سال میں آپ بچوں کو بالکل کھلا چھوڑ دیں، ان کے لیے کوئی ریسٹرکشنز مت رکھیں، وہ اگر آپ سے سوال کرتے ہیں تو ان کے ہر طرح کے سوال کا جواب دیں، اس طرح سے ان کی مائنڈ اور باڈی دونوں گروتھ کرتے ہیں، اور یہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے کہ بچوں کی مائنڈ میں جو چیزیں آتی ہیں اس کو آپ اچھے طریقے سے اس کو سوچنے کا، اس کو سمجھنے کا بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے۔ شروع کے 7 سال بچوں کی ہر بات کا جواب دیا کریں، ان کے سوالات کے جواب دیا کریں، ان سے باتیں کیا کریں تاکہ ان کے مائنڈ کو بھی جو ہے طرح طرح کی چیزیں جو ان کے مائنڈ میں آ رہتی ہیں وہ کلیئر ہوں اور وہ سیکھیں ان چیزوں سے۔ اور نیکسٹ اگلے 7 سال بچوں کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں، اس میں آپ ان کے لیے سختی بھی کر سکتے ہیں، خاص کر نماز جیسے فرض کو آپ ان کے پر بہت زیادہ سختی سے اس پہ عمل درآمد کروائیں، اور ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ بچوں پر اس معاملے میں سختی کی جائے۔ بچوں کو بھی یہ پتہ ہے کہ اس کی معافی نہیں ہے، ان کو یہ اچھے طریقے سے بتائیں کہ ہمارے اس عمل کی کوئی معافی نہیں ہے، ہمیں یہ نماز کا جو عمل ہے وہ ہمیں لازمی کرنا ہے، وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ان کو اپنی ویلیوز، ان کے اپنے یہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، نماز، دین کے حوالے سے ان کو یہ سب چیزیں بتائیں، اور یہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جس میں آپ بچوں کو جو سکھائیں گے وہ ان کے مائنڈ میں لاشعوری طور پہ بالکل فکس ہو جائے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ وہ ان چیزوں کے عادی ہو جائیں گے، اور جب عادات پکی ہو جاتی ہیں نا تو وہ کہیں بھی کسی بھی ماحول میں کسی بھی طریقے سے نہیں ختم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آگے کے جو مزید 14 سال کے بعد کی بات ہے، اس میں وہ ٹائم بھی بچوں کا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، اس میں آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کے بیسٹ فرینڈ بن جائیں۔ اس میں بچوں کی ہارمونل چینجز ہوتی ہیں، مائنڈ ڈیولپ ہوتا ہے، اور فزیکلی چینجز ہوتی ہیں، ان کی سوچ میں فرق آتا ہے، ان کے آس پاس کے ماحول سے وہ بہت چیزیں سیکھتے ہیں، بہت چیزوں سے انسپائر ہوتے ہیں، بہت زیادہ ان کے ذہنوں میں سوالات آتے ہیں۔ تو یہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کی بالکل بیسٹ فرینڈ بن جائیں، آپ کو ان کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنا ہوگا، آپ کو ان سے ایڈوائزز لیں اپنے گھر کے بارے میں، اپنے گھر کے مسئلوں کے بارے میں، ان کو امپورٹنس دیں، اور جب بچہ یہ دیکھتا ہے نا کہ ہاں
میرے گھر والے مجھ سے مشورہ مانگ رہے ہیں، مجھے امپورٹنس دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ میں بڑا ہو گیا ہوں، تو یہ اس کو بہت اچھا فیل کراتے ہیں کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو کمپنی دیں، اپنے بچوں کے ساتھ ان کے دوستوں کی طرح، جس طریقے سے اگر ان کا کہیں دل چاہ رہا ہے گھومنے کا تو آپ ان کے ساتھ گھومیں پھریں، باتیں کریں، ان کے ساتھ گیمز کھیلیں، ان کے ساتھ ڈسکشن کریں، ان کو فل اچھا ٹائم دیں تاکہ ان کو کسی دوست کی ضرورت نہ پڑے۔ اگر ہم اس طریقے سے نہیں کرتے نا تو بچے اپنے دوستوں کے جو ہے نا باہر کے دوستوں کو اپنا ویل وشر سمجھ لیتے ہیں، اپنی ہر طرح کی بات ان سے کرتے ہیں۔ خاص کر بیٹوں کے بارے میں کہوں گی، لڑکوں کے معاملے میں تو بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ٹائم وہ ہوتا ہے کہ جب بچہ اپنی کمپنیز ڈھونڈتا ہے کہ اس کو کس طریقے کے دوست ملتے ہیں۔ لیکن آپ نے اپنے بچوں کو اگر ویلیوز دی ہوتی ہیں، آپ نے اپنے بچوں کو ان کو گائیڈ کیا ہوتا ہے پراپرلی، ان کو بتایا ہوتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اپنے دین کے حوالے سے ان کو آپ نے گائیڈنس دی ہوتی ہے، اپنے دین کے حوالے سے ان کو آپ نے بتائی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف آپ نے ان کے دلوں میں ڈالا ہوتا ہے، تو آپ یقین کریں کہ بچوں کی لائف اور بچوں کی شخصیت بہت ہی نکھر جاتی ہے۔ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں بچے اپنی کمپنیز ڈھونڈتے ہیں، اپنے فرینڈز وغیرہ بنانے کے ان کو ہوتا ہے، تو اس میں اگر آپ اپنے بچوں کے بیسٹ فرینڈ بن جائیں گے تو وہ آپ سے ہر طرح کی اپنی پرابلم شیئر کریں گے، ہر طرح کے مسئلے ڈسکس کریں گے، باہر بھی اگر ان کو کوئی مس گائڈ کرتا ہے تو وہ بھی آپ سے وہ ضرور شیئر کریں گے۔ تو اگر فادرز بھی جیسے لڑکوں کے معاملے میں، بیٹوں کے معاملوں میں اگر فادر اپنے بچوں کو ٹائم دے، بیٹوں کو ٹائم دیں تو ان کو ضرور یہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے ان کے بچے ان کے قریب ہوں گے، ان کو ان کی اچھی بری ہر بات کا پتہ چلے گا۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو بچے پھر آپ سے باتیں چھپائیں گے، وہ کیسی کمپنیز میں جا رہے ہیں کیسی کمپنیز میں نہیں جا رہے، اس سے آپ کو نہیں پتہ چلے گا۔ اس لیے یہ وہ فیزز ہوتے ہیں، اگر یہ ہم ان 3 فیزز کو بہت اچھے سے مینیج کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بہت اچھے سے لے کے چلتے ہیں تو ہمارے بچوں کی شخصیت بہت اچھی ہو جاتی ہے، دینی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی۔ ڈیفیکلٹ ٹو ڈو بٹ ناٹ انڈویبل۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ جب بھی ہم نے اگر بچوں کو کوئی بھی بات سمجھانی ہے، کوئی بھی بات ان سے کرنی ہے، کوئی بھی عمل ان سے کروانا ہے تو ان کی مینٹل گروتھ اور ایکسیپٹنس کا جو سب سے بہترین ٹائم ہوتا ہے وہ رات کا ٹائم ہے، جب بچے اگر سونے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے ساتھ لیٹیں، اور اگر آپ نے کچھ ایسی باتیں ان کو سمجھانی ہے، کچھ ایسی باتیں ان سے کرنی ہے تو وہ بہترین ٹائم ہوتا ہے ان سے وہ باتیں کرنے کا اور ان سے وہ باتیں منوانے کا۔ اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ اس وقت ان کا ذہن اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کچھ بھی ان کو کہیں گے، کچھ بھی ان کو سمجھائیں گے تو وہ ان کے ذہن میں فکس ہو جاتی ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ وہ آپ کی اس بات کو بہت ہی اچھے سے ایکسیپٹ کر لیں گے اور اس پہ ضرور امپلیمنٹ کریں گے۔ تو یہ وہ بنیادی اصول تھے جو کہ میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، مطلب یہ وہ 3 مرحلے ہیں آپ کے بچوں کی شخصیت بنانے کے، جس کو آپ اگر بہت اچھے سے ہینڈل کر لیتے ہیں، بہت اچھے سے آپ اس کو لے کے چلتے ہیں اور ان اصولوں کے حساب سے، ان پیریڈز کے حساب سے، ان فیزز کے حساب سے ان کو ڈیل کرتے ہیں تو آپ کے بچوں کی یقین کریں شخصیت بہت ہی نکھر جائے گی اور وہ دینی اور دنیاوی لحاظ سے دونوں طریقے سے بہت ہی اچھی شخصیت کے حامل ہوں گے۔ اور آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی اولادوں کو نیک اور صالحہ بنائے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، تاکہ ہمیں نہ دنیا میں کسی کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے آخرت میں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو، کچھ بھی آپ لوگوں نے سیکھا ہو تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔